Assalamu alaikum and welcome to our podcast series on how youth can shape the future of local governance in Pakistan. I am Vaniza Akbar और आज हम बात करेंगे local government के ऊपर. थोड़ा सा मैं बताती चलूँ आपको स्टार्टिंग में this episode is mainly going to be on the basic framework, understanding and the concept of local government. और थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे एंड थोड़ा सा यूथ कैसे वो इन्वॉल्व हो सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस एपिसोड के अंदर. अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो हम अक्सर सुनते हैं कि गवर्नमेंट को लोकलाइज होना चाहिए, उसको लोकल लेवल पे काम करना चाहिए. बट व्हाट डज द टर्म एक्चुअली मीन्स? ग्रास रूट लेवल पे काम करने का मतलब क्या है? व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर दैट तो मुझे ये फील हुआ कि देयर इज़ नॉट मच इन्फॉर्मेशन आउट देयर रिगार्डिंग लोकल गवर्नमेंट एंड आई फील लाइक being the part of younger crowd of Pakistan जो कि more than 65% है अब, there should be something for us out there कि हम बेहतर understand कर सकें इस concept को कि historically कैसे local government काम करती आई हैं and अब क्या काम हो रहा है. So एक और बहुत perception मैंने note किया कि बड़ा एक middle child behavior हमारे साथ हमने जो है local government के साथ रखा हुआ है अपना, तो दैट ऑल्सो इज़ अलार्मिंग एंड आई फील लाइक हमें लगता है कि कोई एक ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिशियंस का टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट पे बात करना, लेकिन आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी रिलेटेड टू अस, यूथ के बहुत करीब है एंड इस पर बात होनी चाहिए. सो वी फेल्ट द नीड एंड आई थिंक उस पर हमने उसकी बेसिस पे हमने ये सोचा कि एक पॉडकास्ट सीरीज़ की जाए जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस हमारे पर्सनली यूथ के जो हैं उनको एड्रेस किया जाए ताकि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके. जिसके लिए हमारे पास आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ टू टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक. वी हैव विद अस मिस्टर अहमद बिलाल महबूब. अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब. वालेकुम अस्सलाम. ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पिलडाट. पिलडाट पिछले 22 सालों से गवर्नेंस, डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहा है. पिलडाट के काम का एक बहुत मेजर हिस्सा फोकस्ड है यूथ के ऊपर, यूथ के चैलेंजेस उनको कैसे टैकल करना है यूथ ने, उसके ऊपर काफ़ी काम करता है पिलडाट. एंड पिलडाट का मानना ये है कि यूथ शुड नॉट जस्ट बी सीन बट हर्ड एज वेल. Thank you so much Bilal sir for joining us today. And Bilal sir अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो आज का नौजवान जो है क्या उसको पता है कि लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब आई मीन लोगों ने सुना तो ज़रूर होगा कि लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन व्हाट डज दिस टर्म एक्चुअली मीन्स? व्हाट इज़ दिस लोकल गवर्नमेंट? देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर समझने की बात यह है कि एक नेचुरल सा सिस्टम है. नेचुरल यूँ है कि जहाँ के मसाइल हैं उसी जगह पे उनको हल किया जाना चाहिए. लोकल का मतलब यह है कि मकामी सतह पे जहाँ के मसाइल हैं, मसलन जिस गली की सफाई होनी है, जिस गली के अंदर सीवरेज की ज़रूरत है, जिन लोगों को वाटर सप्लाई मुहैया करनी है, उन लोगों का मसला वहीं हल होना चाहिए, बजाय इसके कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाए या फेडरल गवर्नमेंट के पास जाए सैकड़ों मील दूर. तो सबसे एफिशिएंट तरीका इन मसलों को हल करने का ये है कि मकामी सतह पे हल हो जाए. इसका मतलब है मकामी सतह पे एक हुकूमत की ज़रूरत है जो इन छोटे मसाइल को, जो कि टोटल मसलों का तकरीबन 70-75% होते हैं, एक आम आदमी की ज़िंदगी में जो मसले होते हैं उनका एक रफली अगर अंदाज़ा लगाएं तो 3/4 मसाइल लोकल लेवल के होते हैं. अगर अच्छी लोकल गवर्नमेंट, मौसर लोकल गवर्नमेंट हो तो ये सारे मसले हल हो जाते हैं. तो पहला तो उसका रैशनल या यूँ समझिए कि इसका मकसद यही है कि ये एफिशिएंट गवर्नमेंट हो, जल्दी मसले हल हो जाएं लोकल सतह के ऊपर, तो इसलिए इसकी ज़रूरत है. और दुनिया में शायद ही कोई अब मुल्क होगा जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट ना हो. ये तो होता है कि कई मुल्क फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम अडॉप्ट करते हैं और कई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करते हैं, लेकिन दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में लोकल गवर्नमेंट ज़रूर होती है. ये एक लाजमी हिस्सा है. और इसकी बुनियादी एक वजह यह भी है कि लोकल गवर्नमेंट को एक नर्सरी कहा जाता है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप. निचली सतह से लोग आते हैं, इलेक्ट होते हैं, उनको लोकल मसाइल का पता चलता है, उनकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, तो वो एक आहिस्ता आहिस्ता पे तरक्की करते हुए लोकल से फिर वो प्रोविंशियल लेवल पे आते हैं, फिर फेडरल लेवल पे आते हैं. बड़े बड़े सिटीज़ के जो इलेक्टेड मेयर्स रहे हैं वो डायरेक्टली बाद में प्रेसिडेंट्स बने हैं. याक शिराक फ्रांस के पेरिस के मेयर थे और वो फिर बाद में वहाँ के प्रेसिडेंट बने. इस तरह टर्की के अंदर ऐसे हुआ कि वो जो इस्तांबुल के मेयर थे वो बाद में जाके मुल्क के वज़ीर आज़म बने और मुल्क के सदर बने. तो ये एक बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है. सवाल ये होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट क्यों ना हो. ये सवाल नहीं होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट क्यों हो. लोकल गवर्नमेंट तो बेसिक चीज़ है. फिर जो चीज़ें लोकल लेवल पे ना हल हो सकती हों
ان کو آپ بے شک پروونشل لیول پہ لے جائیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ٹیلی کمیونیکیشن ہے، وہ لوکل لیول پہ نہیں ہو سکتا، وہ شاید آپ کو فیڈرل لیول پہ جانا پڑے گا. اس کے علاوہ بڑی سڑکیں ہیں، وہ آپ کو شاید پروونشل لیول پہ جانا پڑے گا. تو جرمنی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سبسیڈیارٹی، کہ سارے کام نچلی سطح پہ کریں، مقامی سطح پہ جو نہ ہو سکتے ہوں پھر وہ اوپر جائیں. تو یہ اس کا بیسک ریشنل ہے لوکل گورنمنٹ کا، اور یہ بڑا پرانا نظام ہے. آج سے کوئی 3000 سال پہلے جو گریس کی، یونان کی جو حکومتیں تھیں شہروں کی، جنہیں سٹی گورنمنٹس کہتے تھے اور بلکہ سٹی ریپبلکس بھی کہتے تھے، وہ اسی کانسیپٹ پہ قائم تھی کہ وہ اپنے اپنے شہروں کے اور اپنے ولیجز کی لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے انتظام کرتے تھے. لیکن بلال صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر جس طرح پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو جو ایشوز ہیں ہمارے سینیٹیشن کے، واٹر کا، یا جو بھی لوکل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز ہے وہ پروونشل گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہیں اب، تو کیا یہ کر سکتی ہیں؟ وائی دیر واز اے نیڈ ٹو ٹیک گورننس ایک اور اسٹیپ تحصیل لیول کے اوپر، یونین لیول کے اوپر لے کے جانے کی کیا ضرورت پڑی؟ سسٹم تھوڑا کمپلیکیٹ نہیں ہو جائے گا اس سے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سسٹم سمپلیفائی ہو جائے گا، کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے پاس 30 سے لے کے 50 تک ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی تقریباً 100 سے زیادہ تحصیلیں ہوتی ہیں. تو اتنی زیادہ تحصیلوں کا انتظام سینٹرل لیول پہ پروونس کے اندر کرنا، پروونشل کیپٹل سے، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بہت انیفیشینٹ ہوتا ہے. کس کس کے مسئلے کو وہاں پہ بیٹھی ہوئی بیوروکریسی دیکھے گی؟ تو بہتر یہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ برطانیہ نے جب وہ ہم کالونی تھے برطانیہ کی 1947 سے پہلے، تو انہوں نے بھی لوکل گورنمنٹ کا نظام اس لیے کیا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ بہت مہنگا ہے، وہ خرچ نہیں کر سکتے سارے پیسے، تو ڈی سینٹرلائز کر دیں، ڈیوالو کر دیں، لوکل گورنمنٹ بنائیں. تو کبھی بھی کسی بھی ملک میں سینٹرلائز کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے اور وہ کمپلیکیٹ ہوتے ہیں. تو تجربے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ لوکل لیول پہ جو مسئلے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو دیں، لیکن کلیئرلی ڈیفائن کر دیں کہ لوکل گورنمنٹ کی لمٹ یہ ہے، اس کے بعد یہ پروونشل گورنمنٹ کی لمٹ ہے، اس کے بعد یہ فیڈرل گورنمنٹ کی لمٹ ہے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آئین کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ہماری فیڈرل اور پروونشل کے درمیان جو حد ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے، لیکن جو پروونشل اور لوکل کے درمیان ہے وہ اتنی کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. کافی انٹرسٹنگ بات کی ہے بلال صاحب آپ نے. لیکن ہم ہسٹری میں دیکھتے آئے ہیں پاکستان میں ان ٹرمز آف لوکل گورنمنٹ، تو امپورٹنس آف لوکل گورنمنٹ بہت فلکچویٹ ہوئی ہے. مطلب پروونشل گورنمنٹس نے اتنی امپورٹنس لوکل گورنمنٹ کو کبھی نہیں دی، ایسا ہسٹری میں دیکھا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پاکستان میں جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ ان کی کنٹینیوٹی بھی نہیں رہی. وہ الیکٹ ہوئی ہیں 1-2 بار، پھر اس کے بعد لمبا گیپ آ گیا ہے. اگر وہ الیکٹ ہو بھی گئی ہیں تو ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ الیکٹ بھی ہو گئی ہیں تو ان کا جو لا ہے وہ اتنا انیفیکٹو ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، پاور ہی نہیں ہوتی کہ وہ کام کر سکیں. تو بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ اپنے اختیار کسی اور کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتے. تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ سارا اختیار ان کے ہاتھ میں رہے، سارے فنڈز ان کے پاس رہے، اس لیے وہ اس کے اندر لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں جاتی. اگر جانا بھی پڑے مجبوراً کسی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں، تو پھر وہ ایسا قانون بناتی ہیں جس میں اختیارات دیکھنے کو تو لگے کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس گئے ہیں، لیکن حقیقتاً انہی کے پاس رہے. تو بنیادی وجہ تو یہ ہے، اور یہ ایک غیر جمہوری رویہ ہے. اور یہ اگر کنٹینیوسلی ہمارے ملک میں جمہوریت رہتی تو شاید یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو احساس ہوتا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں ڈیوالو کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہوا نہیں، ہر دفعہ انٹرپٹ ہو جاتی ہیں. کچھ ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر واپس ہم پہلی سٹیپ کے اوپر آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی. تو پروونشل گورنمنٹ در حقیقت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے اختیارات بٹ جائیں گے اور ان کے فنڈز جو ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گے، اس لیے وہ افیکٹو لوکل گورنمنٹس نہیں بننے دیتی. لیکن بلال صاحب یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم نے دیکھا ایک ٹرینڈ 1973 کی کانسٹیٹیوشن سے لے کے 18th امینڈمنٹ تک کافی ریفارمز آئے، پروونشل اٹانومی دی گئی صوبوں کو. تو اس کے آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھوڑا بہتر ہوا ہے، یا اسٹل کوئی دیر از نیڈ فار ٹو ورک آن اٹ؟ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. اگرچہ فیڈرل گورنمنٹ کی پاورز تو بہت
پروونس تک ڈیوالو ہو گئیں. بہت سی منسٹریز تھیں جو فیڈرل لیول پہ تھی، اب وہ پروونشل لیول پہ آ گئی. اور اسی طرح سے فائنینشیل ریسورسز بھی ان کے بڑھ گئے. اب تقریباً 57.5% آف دی ٹوٹل کٹی جو ہوتا ہے وہ صوبوں کو جاتا ہے. پہلے یہ تقریباً 40% کے قریب ہوتا تھا. تو یہ تو بڑا ہے، لیکن پروونس سے اب نیچے لوکل گورنمنٹ کی طرف کا جو سفر ہے ڈیولوشن کا وہ نہیں ہو سکا، وہ وہاں پہ رک گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ ہم نے جب کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کی تھی 18ویں، تو اس میں یہ تو بڑی تفصیل سے لکھ دیا تھا کہ لوکل گورنمنٹ اور وفاقی حکومت کے درمیان جو تقسیم کار ہوگی وہ کیا ہوگی، لیکن پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کے اندر کیا تقسیم ہوگی یہ نہیں لکھا. اور یہ ہم نے چھوڑ دیا کہ پروونشل گورنمنٹ خود قانون بنائے گی اور اس میں لکھے گی. اب پروونشل گورنمنٹ کا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اگر وہ قانون ایسا بنائیں گے جس میں پاورز نیچے چلی جائیں گی تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو ان کے خیال میں کمزور کر رہے ہوں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی ایسا ہوا ہے. انڈیا میں بھی ایک ایسا دور گزرا ہے. 1950 میں انہوں نے اپنا آئین بنا لیا تھا، لیکن 1995 تک وہاں لوکل گورنمنٹس بہت کمزور تھیں. لیکن پھر 95 میں انہیں اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی پڑی اور 2 چیپٹر انٹروڈیوس کیے انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے متعلق. ایک بالکل گراس روٹ پہ لوکل گورنمنٹ کے متعلق اور ایک پھر میونسپل کمیٹیز کے متعلق. اس پہ انہوں نے آؤٹ لائن دے دی کہ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کیا ہوں گے، اس کی ٹرم کیا ہوگی اور کتنے ٹیئرس ہوں گے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ لوکل گورنمنٹس کو جس طرح پاکستان میں ابھی تک ہو رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹس آر بینگ ککڈ اراؤنڈ، ان کے اختیارات کم ہوتے ہیں، بن جائیں تو ان کو جلدی سے چھٹی کرا دی جاتی ہے، ان کو فنڈز ریلیز نہیں ہوتے. تو یہ میرے خیال میں ہم اس سٹیج پہ ہیں جہاں ہمیں ان کو افیکٹو بنانے کے لیے اس طرح کا ایکشن کرنے کی ضرورت ہے جیسے انڈیا نے 1994-95 میں لیا تھا. بلال صاحب، لیکن یہ اتنا ریلکٹنٹ کیوں ہیں پروونشل گورنمنٹ پاور شیئرنگ کی؟ یہ جو ایک چیز ہے، بیکاز دیٹ از ناٹ وٹ دے وانٹ. ایک سٹیزن کے لیے تو لوکل گورنمنٹ ایکسیس کرنا زیادہ آسان چیز ہے نا، تو کیوں اتنی ریلکٹنٹ ہے ہماری پروونشل گورنمنٹ کہ وہ پاور کو جو ہے وہ شیئر کریں ود لوکل گورنمنٹ؟ دیکھیے یہ نیچرل ہے کہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ اپنی پاورز کو آسانی سے نہیں جانے دیتا. لیکن مثال کے طور پہ جیسے ہماری لوکل گورنمنٹ کا سسٹم 2000 میں جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بن گیا تھا اور وہ ان کے جانے کے بعد بھی کچھ عرصہ چلا، وہ بہت اچھا نظام تھا باوجود اس کے کہ ان کی حکومت ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. لیکن یہ کام انہوں نے اچھا کیا تھا لوکل گورنمنٹ کا، اور یہ بڑا افیکٹو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا. اگر وہ نظام چلتا رہتا تو پھر یہ ہوتا کہ جو لوگ ذرا مینجمنٹ میں ایڈمنسٹریشن میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ علاقے کے اندر اپنا حکم چلا سکیں، اس کی مینج کر سکیں، وہاں فیصلے کر سکیں، وہ پھر لوکل گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں. اور بلکہ کئی چلے بھی گئے تھے. ان لوگوں نے ریزائن کیا اپنی قومی اسمبلی کی ممبرشپ سے، انہوں نے ڈسٹرکٹ کے ناظم کا الیکشن لڑا اور ناظم بن گئے، کیونکہ ان کا ذوق یہ تھا، ان کا ٹیسٹ یہ تھا کہ وہ ایڈمنسٹریشن کریں گے. اگر آپ اسمبلی میں ہوتے ہیں تو یہاں آپ کے پاس ایگزیکٹو پاور نہیں ہوتی. آپ کو یہاں پہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا ہوتا ہے کہ ہم پالیسیاں بنائیں گے، ہم قانون بنائیں گے، ہم بڑے فیصلے کریں گے، لیکن ایگزیکٹو پاورز نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اتھارٹی چاہتے ہیں وہ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ممبر بھی رہیں اسمبلی کے، لیکن ہم لوکل لیول پہ اپنی اتھارٹی کو بھی ایکسرسائز کریں، کیونکہ تمام پالیٹکس تو بنیادی طور پہ مقامی ہوتی ہے نا، ووٹ تو انہوں نے وہیں سے لینے ہوتے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ان کے کام کریں گے، وہاں فنڈ خرچ کریں گے تو ہمیں ووٹ ملیں گے جواباً، اور اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو لوگ ہمیں ووٹ کیوں دیں گے. لیکن دنیا میں اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ لوگ پھر بھی ووٹ دیتے ہیں، اس پہ آپ گول پوسٹ چینج کر دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کی ذمہ داری اب گلی محلے کی صفائی نہیں ہے، واٹر سپلائی نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے، سڑکیں نہیں بنانا. آپ کو بڑے فیصلے کرتے ہیں، خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، ملک کی دفاعی پالیسی کیا ہونی چاہیے، سیکیورٹی پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس کے قانون بنانے چاہیے، بڑے فیصلے. تو پھر یہ ہوتا کہ وقت گزرنے کے ساتھ 2 مختلف قسم کی لیڈرشپ وجود میں آتی. جنہوں نے ایڈمنسٹریشن کرنے کا شوق تھا وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن لڑتے، اور جن کو پالیسی
میکنگ کا شوق تھا، پبلک پالیسی میکنگ، یہ بڑی ایکسائٹنگ فیلڈ ہے. وہ پھر نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے اس نظام کو چلنے نہیں دیا تو یہ بائیفرکیشن پھر نہیں ہوئی. تو پہلی بات تو میں نے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی اور دوسری بات میں نے کہی کہ لوگوں کا جو ذوق ہے وہ اگر ایڈمنسٹریشن کرنے کا ہے تو پھر وہ قانون سازی میں ان کو مزہ نہیں آئے گا. جس طرح ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں بلال صاحب، تو آپ کے اکارڈنگ یوتھ کا اویئر ہونا اباؤٹ دا کانسیپٹ آف لوکل گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹس ہوتی کیا ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے ایک فنکشننگ ڈیموکریسی لائک پاکستان کے اندر؟ دیکھیے، یوتھ کا اس کے بارے میں واقف ہونا اس لیے بہت ضروری ہے سب سے زیادہ کہ یہ ان کے لیے اگر وہ پالیٹکس میں کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اس سٹیپ پہ داخل ہوں. لوکل گورنمنٹ پہ پیسے بھی کم خرچ ہوتے ہیں، آپ ایزیلی اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں. ینگ لوگوں کے پاس انلیس یہ کہ وہ بہت ہی امیر کسی فیملی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. اور ویسے بھی نیچرل پروسیس ہے، وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن لڑیں، اس سے سیکھیں. کوئی پالیٹکس کے ابتدائی جو سٹیپس ہیں وہ یہاں سے ملتے ہیں. تو اس لیے یوتھ کو اس کے بارے میں جاننا، اور اگر وہ سیاست میں دلچسپی لیتے ہو عملی طور پہ، تو اس پہ پھر الیکشن میں حصہ لینا یہ یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اچانک الیکشن لڑیں. قومی اسمبلی کا لوگ کرتے ہیں لیکن پھر انہیں سیکھنے میں بہت مدت لگ جاتی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یوتھ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کا مطالعہ کریں، اپنے اپنے پروونس کا سسٹم دیکھیں اور اپنا کانسٹیچوئنسی ڈیولپ کریں، کسی تحصیل میں، کسی یونین کونسل میں، کسی ڈسٹرکٹ کونسل میں، ولیج کونسل میں، اور وہاں سے وہ اپنا آغاز کریں. تو یوتھ کے لیے ایک اچھے آغاز کے لیے لوکل گورنمنٹ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. لیکن بلال صاحب ایک یہ بھی تو ہم نے چیز دیکھی ہے نا، بینگ اے ینگ پرسن، مجھے لگتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی ایبسنس بہت افیکٹ کرتی ہے. لوکل گورنمنٹ اگر ہم چاہیں بھی انوالو ہونا لوکل گورنمنٹ کے اندر، بٹ دیر آر نو لوکل کرنٹ سینیریو میں بھی کوئی لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کری پاکستان کے اندر. سو ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ افیکٹس دا مائنڈ سیٹ؟ انہیں ڈی موٹیویٹ نہیں کرتی ہوگی یہ چیز کہ لوکل گورنمنٹ اگر ہم کچھ اسٹیپ لینا چاہتے ہیں بٹ دیر از نتھنگ آؤٹ دیر؟ یہ درست ہے، کسی حد تک یہ بات درست ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت 4 صوبوں میں سے 3 میں تو الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود ہے. صرف پنجاب میں نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ہمارے فیڈرل کیپٹل میں بھی نہیں ہے. وہاں پہ بھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے ہیں. تو یہ باتیں لوگوں کو یقیناً ڈس اپوائنٹ تو کرتی ہوں گی، لیکن پھر بھی 3 صوبوں کے اندر تو یہ مواقع موجود ہیں. اور ہم نے خیبر پختونخوا میں جب 2022-2023 میں الیکشن ہوئے تو بہت ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑے ولولے کے ساتھ وہاں حصہ لیا. بلکہ وہاں پہ 3000 کے قریب ینگ لوگوں نے، ان کی سیٹیں تھیں یوتھ کونسلرس کی، اس پہ اندر الیکشن لڑا. وہ 3000 کے قریب ینگ کونسلرس ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا میں. اسی طرح سندھ میں بھی ہیں. بلوچستان میں انفارچونیٹلی یوتھ کے لیے کوئی ریزرو سیٹ نہیں ہے. لیکن پنجاب میں بھی جو اس وقت لا انڈر ڈسکشن ہے، میری معلومات کے حد تک اس میں بھی یوتھ کی سیٹیں ہیں. تو یوتھ کو اس لیے بھی لوکل گورنمنٹ انٹرسٹ کرنی چاہیے کہ اس میں ان کے لیے ریزروڈ سیٹیں بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ٹوٹل جنرل سیٹوں کے اوپر لڑنا پڑے گا دوسرے لوگوں سے جن کی ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی. تو ان کو اپنے ریزروڈ سیٹ کے لیے بھی بہت موقع ہوگا. موونگ ٹوورڈ دی اینڈ بلال صاحب، جیسے میں نے آپ سے آج بہت کچھ سیکھا، ایم شور سب نے سیکھا ہوگا، تو ہم سیکھتے ہیں ہر دن کچھ نہ کچھ نیا. تو پاکستان کیا کچھ اپنے نیبرنگ کنٹریز سے یا کوئی ایسی اگزامپل جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، کمپلیٹلی تو نہیں لیکن تھوڑی حد تک افیکٹونیس آف لوکل گورنمنٹ ہم بہتر کر سکیں؟ آپ کے نظر میں کوئی ایسا ماڈل، کوئی ایسی چیز جو ہم فالو کر سکیں ان ٹرمز آف لوکل گورنمنٹ؟ دیکھیے، میں نے پہلے یہ مینشن کر دیا ہے، ویسے تو ہر ملک کا اپنا سسٹم ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ملک کے اندر ایز اٹ از انٹروڈیوس کر سکیں. لیکن انڈیا کی مثال ایسی ہے جو کافی حد تک ہمارے ساتھ اس کا مماثلت ہے، یعنی سملیرٹی ہے. مثلاً ہم اور وہ ایک ہی ٹائم پہ آزاد ہوئے تھے. ہمارا اور ان کے سوشو اکنامک کنڈیشنز آلموسٹ سملر ہیں. تو وہاں پہ فرق صرف یہ تھا کہ ڈیموکریسی کی کنٹینیوٹی رہی ہے. تو انہوں نے اپنے 40-45 سال کے تجربے سے یہ سیکھا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کے اندر لوکل گورنمنٹ کو زیادہ افیکٹولی انکارپوریٹ کرنا چاہیے. تو وہ انہوں نے کیا. اس کے بعد سے وہ لوکل گورنمنٹ بہت افیکٹو ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. تو ہمیں میرے خیال میں انڈیا سے یہ چیز سیکھنی چاہیے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اچھی چیز کہیں سے بھی ملے آپ کو لینی چاہیے. تو میرے خیال میں انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے. ویسے تو بہت سی اور مثالیں بھی ہیں. مثال کے طور سے برطانیہ جس کا نظام ہم نے مستعار لیا ہے،
وہاں پہ میئرس کا الیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں ابھی تک کبھی میئر کا الیکشن ڈائریکٹ نہیں ہوا. اگرچہ 2019 کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا پنجاب کا, اس میں یہ پروویژن تھی جو پی ٹی آئی نے ڈالی تھی کہ یہاں پہ ناظم کا یا میئر کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا, لوگ ووٹ ڈالیں گے, لیکن ہو نہیں سکا. ترکی میں بھی ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے میئرس کا. یہ ہمیں سیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ اگر ہو جائے تو وہ ایک سنگل امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا آپ کی لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے. کیونکہ جس آدمی نے 50 لاکھ ووٹروں کا ووٹ لیا ہوگا, اس کو پھر ایسے نہیں ہوگا کہ آپ چیف منسٹر اس کو معطل کر دیں, اس کو چلتا کرے. وہ بڑا اسٹرانگ پوزیشن میں ہوگا. میں نے آپ کو کہا کہ اردوان صاحب ترکی میں جب استنبول کے میئر تھے تو اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنے, اور فرانس میں بھی جو یاک شراک تھے وہ پیرس کے میئر تھے اور وہ پھر سیدھے پریزیڈنٹ بنے. کیونکہ وہ بہت ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں, یہ پھر بہت ان کو اسٹرینتھ مل جاتی ہے, اس سے وہ خود بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں, لوکل گورنمنٹ بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ 2 چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے, ایک انڈیا سے اور ایک ڈائریکٹ الیکشن کی چیز برطانیہ اور ترکی جیسے ملکوں سے. Thank you, Bilal sir, for such informative discussion and for your precious time as well. I hope سب کے بہت doubts clear ہوئے ہوں گے, ہمارے listeners کے بھی. That was our main goal of this whole series is going to be کہ ہم اپنے کچھ doubts جو ہیں اپنی youth کے کچھ حد تک clear کر سکیں تاکہ وہ بہتر understand کر سکیں local government کو. This was our first episode on the basic understanding of local government. Till then, if you have any questions, please feel free to comment down below and we'll address them in our future episodes. Thank you very much.